आयतुल कुर्सी का वो सच्चा वाक़या जो आपको कभी नहीं बताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, ज़रा तसव्वुर कीजिए, खामोश रात है, मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई हैं। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी राज के गवाह हों, और इसी सुकूत में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसके अल्फाज सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि महफूज कर लेते हैं। आयतुल कुर्सी, कुरान मजीद की वो अजीम आयत जिसे आयात की सरदार कहा गया, जिसके बारे में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत बयान की गई है। ये वो आयत है जिसे पढ़कर नुकसानात के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नज़र ना आने वाली मखलूक पीछे हट जाती है और इंसान एक ऐसी हिफाजत में आ जाता है जिसकी सरहदें ज़मीन पर नहीं बल्कि गैब में खींची होती हैं। लेकिन नाजरीन, आज हम आयतुल कुर्सी को सिर्फ एक मारूफ दुआ के तौर पर नहीं देखेंगे। आज हम इस आयत के उस पहलू की तरफ जाएंगे जहां इंसान और जिन्नात की दुनिया आमने सामने आती है, जहां एक ऐसा वाक़या मिलता है जो आम खुतबात में बयान नहीं किया जाता और ना ही अक्सर लोग इसकी गहराई तक जाते हैं। ये वो सच्चा और मुस्तनिद वाक़या है जिसमें आयतुल कुर्सी किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन ने सिखाई थी। जी हाँ, वो जिन जो चोरी करता था, जो पकड़ा गया और जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी बात कह दी कि जिसने सहाबाए किराम को भी चौंका दिया और जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तस्दीक फरमाई। लेकिन सवाल ये है, वो जिन आयतुल कुर्सी को क्यों जानता था? उसे इस आयत की ताकत का इल्म कैसे था? और आखिर उसने ये क्यों कहा कि अगर तुम ये आयत पढ़ लो तो हम तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकते? नाजरीन, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आयतुल कुर्सी का नज़ूल कब हुआ, किन हालात में ये आयत नाजिल की गई और क्यों इसे रात, नींद, सफ़र और तन्हाई से जोड़ा जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जिसमें खौफ भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है और वो हकीकत भी। तो नाजरीन, आइए अब इस वाक़े को इसी तरतीब और एहतराम के साथ सुनते हैं जिस तरह ये तारीख़ में महफूज है। ये हैरान कुन वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया गया है। वही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत तक पहुंचाने का अजीम फरीज़ा अंजाम दिया। नाजरीन, ये उस ज़माने की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़कात के माल की निगरानी पर मुकर्रर फरमाया था। ये माल मस्जिद के करीब एक जगह महफूज किया जाता था ताकि ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जा सके। मदीना की रात थी, खामोशी ने हर गली और मकान को ढांप रखा था। हवा में हल्की ठंडक और आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी बड़े राज के गवाह हों। उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर थे। ये माल उम्मत के गरीबों का हक था और हर कतरा उसकी हिफाजत में अहमियत रखता था। चंद रातों से उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन मालूम नहीं हो रहा था कि ये कमी कैसे हो रही है। चुनाचा एक रात जब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, वो खुद निगरानी करने लगे। इसी खामोश रात में एक शख्स नमूदार हुआ जो गल्ला से चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा। लेकिन वो मखलूक इल्तिजा करने लगी, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर रहम आया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने रात क्या किया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान रह गए कि बग़ैर बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ मालूम था। उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ واقعی اگلی رات وہی منظر دوبارہ دہرایا گیا، وہی شخص، وہی چوری اور وہی التجا۔ اس بار بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کھا کر چھوڑ دیا، اور صبح پھر وہی سوال، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے رات کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پھر جھوٹ بول گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے۔ جب اس شخص نے دوبارہ چوری کی تو انہوں نے کہا، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے گھبرا کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات سکھاتا ہوں جس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا بات؟ اس نے کہا، جب تم رات کو سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں ایک بات سچی کہی، حالانکہ وہ خود جھوٹا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ تم 3 راتیں کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت شیطان جن تھا۔ ناظرین سوچئے، ایک شیطان جن جو انسانوں کو بہکانے پر مامور ہے، وہ خود آیت الکرسی کی طاقت کو مان رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آیت الکرسی صرف ایک دعا نہیں رہتی، بلکہ غیب کی دنیا میں ایک فیصلہ کن طاقت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ ہر مومن کے لیے یہ آیت ایک روحانی قلعہ ہے، جو رات کی تنہائی، خوف اور شیطانی وسوسوں میں بھی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ اور یہ سچائی بخاری کی مستند روایت میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو آیات کی سردار کہا جاتا ہے، اور آج بھی ہر مومن کے دل و جان کو سکون اور تحفظ عطا کرتی ہے۔ ناظرین، اس آیت الکرسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ ناظرین، یہ آیت الکرسی تقریباً ہر مسلمان کو یاد تو ہے، لیکن ہم اس کے فضائل سے واقف نہیں، جس کی وجہ سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ اس آیت کی احادیث نبوی میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عاجزی اور اشتیاق کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی کوئی چیز بتائیے جو مجھے اور میری اولاد کو فائدہ پہنچائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا اور تمہارے گھر کی نگہبانی کرے گا، بلکہ تمہارے ہمسایوں اور ان کے گھروں کو بھی حفاظت میں رکھے گا۔ ناظرین، تصور کریں، رات کا سکوت ہو، ہوا میں ہلکی سرسراہٹ، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وہ سایہ جو آپ کے گھر، آپ کی اولاد اور آپ کے پڑوسیوں تک پھیلا دیا گیا ہو۔ بلکہ حدیث میں ایک اور مثال بھی آئی ہے۔ ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی ناظرین، یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جو گھر، اولاد اور انسان کی زندگی میں برکت اور حفاظت لاتی ہے۔ یہ آیت نہ صرف انسان کو شیطان اور مخلوق سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ گھر کے ماحول میں خیر، سکون اور برکت بھی لے آتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ آیت الکرسی کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے،
اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آیت الکرسی اگر سونے سے قبل پڑھ لی جائے تو پڑھنے والا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن کی سردار آیت قرار دیا، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ آیت الکرسی کے نزول سے متعلق مستقل شان نزول مفسرین نے ذکر نہیں کیا، البتہ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت ہے۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے، عقیدہ توحید اور اللہ کی وسیع علم، قدرت، ارادہ، سننا، جاننا وغیرہ دیگر صفات کا ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منظر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کون سی آیت کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کی، آیت الکرسی۔ یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تجھے علم مبارک ہو۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورت نمبر 2 یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور یہ آیت تیسرے پارے میں بیان ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر تقریباً 10 مختصر جملے شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور حفاظت کی جامع تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت یاد کرنا انتہائی آسان ہے۔ ناظرین، اب آئیں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی جانتے ہیں جو آیت الکرسی کی عظمت اور حفاظت کے بارے میں سب کچھ واضح کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی پختہ عقل مسلمان کو نہیں دیکھوں گا جو آیت الکرسی پڑھے بغیر سوئے۔ اگر تم جان لو کہ اس آیت میں کیا اسرار چھپے ہیں تو اسے کبھی بھی حال میں چھوڑنا ممکن نہیں۔ انہوں نے آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت الکرسی مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں آیت الکرسی کو ہر رات پڑھنا معمول بنایا۔ وہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، کبھی بھی ایسی شب نہیں گزری جس میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ ناظرین، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر بہت گہرائی سے کیا گیا ہے اور اس پر بحث و مباحثہ اہل علم کی صدیوں سے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کے احاطے میں آتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح سند کے ساتھ ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کرسی کی وسعت کو ایک ایسی مثال سے سمجھایا جو انسانی عقل کو چونکا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرسی کے اندر 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے ایک بہت وسیع و عریض ریگستانی میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ فلات ہے، اور عربی لغت لسان العرب کے مطابق فلات ایسے کھلے میدان کو کہتے ہیں جو بیک وقت ریگستان بھی ہو اور چٹیل بھی ہو، یعنی نہ حد نظر ہو نہ کوئی کنارہ دکھائی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی زمین جو کھلا میدان ہو
اس سے بعض اہل علم نے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ اگر پوری زمین کو ایک ہی وسیع میدان تصور کر لیا جائے اور اس میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے تو وہ انگوٹھی 7 آسمانوں کی مثال ہے اور وہ پورا میدان اللہ کی کرسی کی مثال ہے۔ اس تشبیہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کرسی کی جسامت کس قدر عظیم ہے اور 7 آسمان اس کے مقابلے میں کتنے معمولی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پوری زمین مراد لینا مشکل ہے تو بھی بات واضح رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر صرف جزیرۃ العرب کے مشہور شہرہ اربع خالی کو سامنے رکھ لیا جائے جو 6,50,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1,000 کلومیٹر اور چوڑائی 500 کلومیٹر کے قریب ہے، تو اتنے بڑے صحرا کے بیچ میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا تصور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ انگوٹھی 7 آسمان میں ہے اور پورا میدان کرسی ہے۔ اس مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس میں صرف ایک کائنات نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور ان گنت کائناتیں سما سکتی ہیں۔ البتہ کرسی کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسانی عقل اور حساب سے کہیں آگے کی باتیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سائنس بھی آج اسی طرف اشارے کرنے لگی ہے۔ نظریاتی فزکس کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، جن کی کتاب دی یونیورس ان اے نٹسل بہت معروف ہے، وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات ایک محدود خول کے اندر بند ہے، جیسے اخروٹ کے چھلکے کے اندر مغز ہوتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کا قول نقل کرتے ہیں کہ انسان ایک چھوٹے سے خول میں قید ہو کر بھی خود کو لامحدود خلا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ایک نہیں بلکہ کئی آسمان اور کئی کائناتیں موجود ہیں۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید کے اس بیان سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک جگہ آسمانوں کا ذکر کیا گیا، زمین کا ذکر الگ کیا گیا اور پھر عالمین کہہ کر واضح کر دیا گیا جہاں ایک نہیں بلکہ بے شمار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں الفاظ آتے ہیں فی الکرسی، یعنی یہ سب کرسی کے اندر ہے۔ گویا 7 آسمان، زمینیں اور بے شمار کائناتیں اللہ کی کرسی کے اندر انتہائی معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی ہیں، اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی بھی ایک انگوٹھی کی مانند ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق عرش ہے، جسے قرآن کے مطابق 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان فرشتوں کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتے کے کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اب ذرا سوچئے، جہاں فرشتوں کا یہ حال ہو وہاں کائناتوں کی وسعت کا اندازہ انسانی عقل کیسے لگا سکتی ہے؟ الغرض سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس کے بعد کرسی ہے اور کرسی کے اندر بے شمار کائناتوں میں سے ایک ہماری یہ کائنات ہے جس میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ ہمارا آسمان، جسے قرآن مجید نے آسمان دنیا کہا، ستاروں سے مزین ہے۔ باقی آسمان کیسے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سائنس آج جن سپر کلسٹرز، اربوں کہکشاؤں، بلیک ہولز اور بے شمار ستاروں کی بات کر رہی ہے، ان سب میں ہماری کہکشاں ملکی وے ایک معمولی کہکشاں ہے، اور اس کے ایک کنارے پر ہمارا نظام شمسی، اور اس میں ہماری زمین جو کائنات کے پیمانے پر ایک نقطے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم حقیقتوں کے باوجود انسان چند فٹ کی دنیاوی کرسی کے لیے لڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اصل مومن وہ ہے جس کی نظر اس فانی کرسی پر نہیں بلکہ عرش کے نیچے فردوس پر ہوتی ہے۔ اس کا جسم تو زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی سوچ عرشی ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا کی کرسیوں کو کھلونا سمجھتا ہے اور آخرت کی کرسی یعنی اللہ کی رضا کو اصل کامیابی مانتا ہے۔ علماء اسلام کا قیاس ہے کہ عرش کرسی سے بھی بہت عظیم اور بڑا ہے،
اور یہ سب مخلوقات میں سے عظیم ترین چیزوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سب سے بالا تر ہیں۔ اللہ کی کرسی اور عرش کو ہم اپنے معمول کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ان کو اللہ کی کامل شان، علم اور حکمرانی کی علامت کے طور پر سمجھیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی حقیقت انسانی عقل سے بالا تر اور ناقابل ادراک ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ کی عظمت، قدرت اور حفاظت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حکمرانی سب پر محیط ہے اور اس کی کرسی میں پوری کائناتیں، ساتوں آسمان، زمین، ہر لمحے اس کی قدرت کے زیر احاطہ ہیں۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور دل میں بٹھاتے ہیں تو نہ صرف روح کو سکون ملتا ہے بلکہ دل میں ایک اللہ کے قریب ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی تمام پریشانیاں، خوف اور کمزوری اللہ کی قدرت کے سامنے بالکل چھوٹی ہیں اور ہر لمحہ اللہ کی حفاظت میں رہنا ممکن ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، اس عظیم آیت کو اپنی روزمرہ کے اعمال میں شامل کریں، بچوں کو بھی سکھائیں اور دل میں اس کی حقیقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ آیت الکرسی پڑھنا، یاد رکھنا اور اس پر غور کرنا صرف عبادت نہیں بلکہ یہ روحانی طاقت، تحفظ اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یقین کریں، جیسے جیسے آپ اس کے معنی میں غوطہ لگائیں گے، دل میں ایک نورانی سکون پیدا ہوگا اور زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی عظمت آپ کے سامنے کھل کر نظر آئے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاویٰ ظہریہ میں تحریر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ تو ناظرین، یہاں یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کر سکی ہو، آپ کے دل کو چھو گئی ہو یا آپ کے لیے کسی لمحے میں فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور ہاں ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں دین اور امت مسلمہ کے دشمن مختلف طریقوں سے ہمارے نوجوان نسلوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، انہیں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، حق و باطل کو خلط ملط کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ علم باقی رہے گا، کسی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ اسی علم کے نور سے ہماری قبریں روشن ہوگی۔ یہی عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ خیر پھیلتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔